नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। गुज़श्ता नशिस्त में हमने आयत नंबर 36 तक जो था वो मज़मून मुकम्मल किया था। अल्लाह करीम ने आले इमरान का ज़िक्र फरमा रहे थे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र कि जब उनकी वालदा ने, जिनका नाम हुस्ना था, ये नज़र मानी कि अगर तू मुझे औलाद देगा तो उसे मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँ। लेकिन जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वो लड़की थी, तो कहने लगी कि मौला मैंने तो लड़की को जन्म दिया कि मैं कैसे इसको बैतुल मक़दस में तेरे घर की खिदमत के लिए कैसे वक्फ़ करूं, ये तो लड़की है। तो अल्लाह करीम शाह फरमाते हैं कि वो हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह तो जानता था, अल्लाह खूब जानता था। तो जब ये देखा तो उसने, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालदा ने ये कहा कि जो मैंने मांगा था वो हरगिज़ इस लड़की जैसा ना था, यानी कि उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि लड़का होगा। तो उन्होंने उनका नाम, अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। उसका एक माना मैंने आपको बताया था कि उसका माना है पकीज़ा दोशीज़ा, एक माना उसका इबादत गुजार भी मरियम का। और फिर ये फरमाया कि बेशक मौला मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। ये दुआ की आपने अपनी बेटी की पैदाइश पर। आगे अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 37 में, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अम्बतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया। सो उसके रब ने उसकी बेटी मरियम को अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमा लिया कि जो नज़र उन्होंने मांगी थी अल्लाह करीम ने उसको कबूल कर लिया। बेशक बैतुल मक़दस में उनको ना भेजा गया, लेकिन अल्लाह ने चुन लिया उनको। थी तो वो पहले ही चुनीदा, इसका उसकी माँ को तो ख़बर ना थी ये जो बेटी मुझे अल्लाह करीम ने अता की है ये तो पहले ही चुनीदा है, अल्लाह ने चुनकर मुझे अता की है। फिर अल्लाह करीम शाह फरमाते हैं कि उसने अच्छी परवरिश के साथ परवान चढ़ाया उनको, कि अल्लाह करीम ने उनको अपनी हिफाजत में रखा और अच्छी परवरिश के साथ परवान चढ़ाया। एक नाम ही मरियम था, पकीज़ा और इबादत गुजार, और दूसरा जब अल्लाह करीम ने उनकी निगहदाश्त की, अपनी हिफाजत में रखा, तो वो दुनिया से अलग थलग आम बच्चियों जैसी वो बच्ची ना थी। बचपन से ही वो इबादत गुजार थी, अल्लाह के साथ तल्लक था पैदाइश के वक़्त से ही। तो एक रिवायत में ये आता है कि जो अल्लाह फरमाया अच्छी परवरिश के साथ परवान चढ़ाया, ये बाद रिवायत में ये आता है कि वो एक दिन में उनकी परवरिश ऐसे होती थी जैसे किसी साल के बच्चे की होती। इस तेज़ी के साथ अल्लाह करीम ने उनको, यानी कि जैसे एक दिन का बच्चा एक दिन के बाद एक साल का हो जाता है। एक रिवायत में ये भी आता है कैसे अल्लाह करीम ने उनकी परवरिश की कि जल्द अज जल्द उनको जो दिनों सालों का सफ़र था हफ्तों महीनों में उनको तय किया।
جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچی تو ان کی والدہ جو تھی وہ ان کو لے کر، وہ جو ان کو اخبار کہا جاتا تھا، جو بیت المقدس کے متولی کہہ لیں یا وہاں خدمت گزار، ان کے پاس لے کر گئیں کہ میں نے یہ نظر مانی تھی، تو اس بچی کو، میری نظر والی بچے کو آپ رکھ لیں۔ تو چونکہ یہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے چلے آ رہی تھیں تو اس گھرانے کو ایک شرف حاصل تھا اور اپنا امام مانتے تھے اس گھرانے کو، تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے رشتے میں خالو لگتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس کا، لہذا میں اس کی کفالت کروں گا۔ امر ربی بھی یہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی آپ کو یہ بیٹی نہیں دیں گے، ایسا کرتے ہیں کہ ککرا ڈال دیتے ہیں، فال ڈال لیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دریائے اردن، نہر اردن بھی اس کو کہتے ہیں، دریا بھی کہا جا سکتا ہے، وہ اردن کے کنارے پٹی پر ایک دریا چلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نہر میں ہم اپنی قلمیں ڈالتے ہیں، جس کی قلم ثابت رہی یعنی کہ اوپر رہی، نہ ڈوبی، وہ اس کا حقدار ہوگا۔ تو ایک روایت میں 29 آتے ہیں وہ لوگ جو احبار تھے، اور ایک روایت میں 27 بھی آتے ہیں، 28 بھی آتے ہیں۔ تو انہوں نے سب نے کلمیں ڈال دیں۔ جب کلمیں ڈال دیں تو زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ پانی کے اوپر آ گئی، تو یوں زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ تو اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں نا، پھر میں نے اس کی کفالت زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ پروسیس یہ تھا، لیکن فیصلہ تو رب کریم نے کیا تھا، اور وہ جو قلم نیچے نہ گئی اوپر رہی، یہ بھی اللہ کی منشا تھی، لیکن پروسیس یہ تھا۔ اس ذریعے سے حضرت مریم جو تھی سلام اللہ علیہ، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہو گئی۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے ایک مسجد کے سائڈ پر ایک حجرہ بنا دیا، وہاں پر وہ قیام پذیر تھی، تو کھانے پینے کا سامان دینے کے لیے حضرت زکریا خود جایا کرتے تھے علیہ السلام، اور جاتے ہوئے تالا لگا دیا کرتے، کنڈی لگا دیا کرتے تھے۔ اکیلی بیٹی ہے، جوان ہے۔ تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام اس کی عبادت گاہ میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں پاتے، موجود پاتے، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ بے موسمی پھل، یعنی کہ اس موسم میں، آج کا تو ماحول نہ تھا نا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے، آج تو 12 مہینے آپ کو سبزی وہ مل جاتی ہے نا، 12 مہینے پھل مل جاتے ہیں۔ یہ 5000 سال قبل یا 4500 سال قبل کی بات کی جا رہی، 4000 سال، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں اس قدر وہ قبیلوں میں لوگ آباد ہوتے تھے، تو طرح طرح کے بے موسمی پھل، اور جو پھل، ایسے پھل جو علاقے میں پائے نہ جاتے تھے، وہ پڑے ہوتے تھے مریم علیہ سلام اللہ علیہ کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا، قالا یا مریم ان لک ھذا، کہ مریم یہ کہاں سے آتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ قالت، تو انہوں نے کہا، ہو من عند اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ بے شک جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں دو باتیں، دو عقدے ایسے ہیں جو کھولے کہ رزق
حقیقت میں دینے والی ذات اللہ کریم ہے. وہ چاہے تو کسی سبب سے تجھے دے یا بغیر سبب کے دے، یہ اس کی منشا پر ہے. اب کفالت دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، کھانے پینے کا بندوبست وہ کرتے تھے، لیکن وہ اپنی طرف سے اپنی جناب سے حضرت مریم کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا تھا. تو اللہ کریم نے یہ بات یہ سمجھ آئی کہ بندے رزق میری ہی طرف سے ہے، چاہے میں تجھے کسی وسیلے سے دے دوں یا بغیر وسیلے کے دے دوں، یہ میری مرضی. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والا. تو اس عقیدے پر جو بندہ قائم ہو جاتا ہے نا کہ میرا رزق تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، پھر اس کو ہماری طرح کی پریشانیاں نہیں آتی. اور پھر اللہ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ وہاں سے تجھے عطا کرتا ہے، بلکہ قرآن کا بھی مضمون آگے آئے گا، اللہ کریم وہاں سے تجھے عطا کرتا ہے جہاں پر تیرا گمان بھی نہیں ہوتا. لیکن کس کو؟ جو اللہ کا بن جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے، جو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ ہر چیز اس کی اپنے ذمہ لے لیتا ہے. صرف رزق تو کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں. اگر رزق کو اس ٹوٹیلٹی لیا جائے، مجموعی طور پر لیا جائے، تو سارا کچھ ہی رزق میں آتا ہے، عزت بھی، مال بھی، دولت بھی، اولاد بھی. جب آپ اللہ کے سپرد کر دیں اپنے آپ کو، سارے معاملات کو، تو پھر سارے کے سارے بندوبست رب کریم خود کر دیتا ہے. خرابی عقیدے میں ہوتی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں اس معاملے میں، اس لیے پریشان بھی زیادہ ہیں. ہم اپنی محنت کے ساتھ ہم نے اپنے رزق کو جوڑ رکھا کہ میں محنت زیادہ کروں گا تو مجھے زیادہ رزق ملے گا. رزق کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ نہیں ہے. محنت کرنا، کسب کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو کسب کر، لیکن تیرے کسب کے بدلے میں تجھے عطا میں نے کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے یہ میری مرضی پر ہے. جب آپ اپنے کسب کے ساتھ اپنے رزق کو جوڑو گے تو آپ نقصان میں رہ گے، آپ نقصان میں رہ گے. لیکن اگر آپ کسب اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے اور عقیدہ یہ ہو کہ مولا رزق تیری ہی طرف سے ہے، تیری ہی طرف سے ہے، پھر انسان کو کبھی رزق میں کمی نہیں ہے. ایک چیز تو اللہ کریم نے آیت کریمہ میں یہ سمجھائی کہ جو کچھ بھی ہے وہ کہاں سے آیا. تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا کہ میرے رب کی طرف سے. اصل ایمان جو ہے نا یہاں آ کر ڈگمگاتا ہے انسان. صبح سے لے کر شام تک میں محنت کرتا ہوں، تب جا کر 2000 1500 2500 کما کے لاتا ہوں، بڑی مشکل سے گھر کا میں نظام چلاتا ہوں. ہر بندہ یہی اپنی ذات کے ساتھ اس کو منسوب کرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو صبح تو اٹھے ہی نہ، اٹھے تو تجھے 104 بخار ہو، تیری ٹانگیں جواب دے جائیں، تیری آنکھیں جواب دے جائیں، رب چاہے گا تو تجھے مزدوری ملے. کئی ایسے مزدور ہوتے ہیں بیچارے صبح آتے ہیں، کھانا ہاتھ میں باندھا ہوتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں 10 بجے تک 11 بجے تک انتظار کر کر کے، کوئی لینے نہیں آتا ان کو، اور اسی کھانے کو ساتھ لے کر واپس گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ سارا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نظام جو ہے یہ اللہ کے پاس. رزق جس کو اللہ کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی چاہت پر ہے. تو میں نے آپ کو یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب ہم اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کر دیں گے تو جب وہ چاہے گا تو وہ ہمیشہ خیر چاہتا ہے، وہ ہمیشہ خیر چاہتا ہے. خرابی یہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر فوقیت دیتے ہیں، اللہ کی چاہت پر، تو ہم نقصان میں رہ جاتے ہیں. اگر ہم اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیں تو ہمیں وہ کچھ بھی میسر آ جائے جو ہم نے کبھی رب سے مانگا ہی نہیں.
کیونکہ پھر چاہت اس کی چلتی ہے، پھر چاہت آج یہیں تک بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کل آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔